A1 TV सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, दौरे जदीद में पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में बहुत तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है। कम्युनिटी का हर एक शख्स, उसको हक हासिल है कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए और अपने लिए बेहतर से बेहतर ज़िंदगी का इंतज़ाम करे। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी कम्युनिटी में जिनको माजी में तो बहुत सारे मसाइल का सामना था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके लिए आवाज़ उठाई गई। उन्होंने ख़ुद जद्दोजहद की और बहुत सारे शोबों में अपने लिए एक मुकाम बनाया। बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स एक ऐसी कम्युनिटी है ख्वाजा सराहों की जिसको माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा, हकारत की नज़र से देखा जाता रहा। लेकिन दौरे जदीद में पाकिस्तान में एक मुस्बत कदम ये भी उठाया गया कि ट्रांसजेंडर्स को बहुत सारी जगह पर उनको मौक़े फ़राहम किए जाते रहे उनकी आवाज़ उठाने के लिए। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इनके साथ मिली और यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले रावलपिंडी पुलिस में एक ख्वाजा सराह जो है उसको भर्ती किया गया और उसको फ्रंट डेस्क का हिस्सा बनाकर उसको सामने लाया गया ताकि वो अपने कम्युनिटी के लोगों के मसाइल सुने और उस मुताबिक वो उनका हल कर सके। इसी हवाले से आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक एसोसिएशन बनाई और वो अपनी कम्युनिटी के हर एक जो हक है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनके हकूक़ के लिए ना सिर्फ जद्दोजहद कर रहे हैं बल्कि अपनी जमा पूंजी भी उन्होंने उनके लिए वक्फ़ की और उन्होंने ये अज़म किया है कि जब तक वो हयात है वो अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने में लगे रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रांस राइट मूवमेंट के प्रेसिडेंट सबा गुल साहिबा, और इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए। उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको रेज़ करने के लिए उनके लिए एक जंग का ऐलान किया और अपने इस मिशन में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहीं। सबा गुल ने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जिसमें किसी भी घर में पैदा होने वाले ट्रांसजेंडर बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके वालिदैन में एक अवेयरनेस जो है वो लाने के लिए और उस बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी तदफीन तक उसकी तमाम ज़िंदगी किस तरीके से होगी, क्या उसमें होगा, इस पर उन्होंने प्रॉपर एक एजेंडा बनाया जिस पे वो अमल दरामद कर रही हैं और उनकी एसोसिएशन इसी काम पे सरगर्म अमल है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सबा गुल, आपने हमें टाइम दिया। आप मुझे बताएं कि ये एसोसिएशन आपने कब बनाई और इसको फिर आप किस तरीके से लेके चले, किस किस्म की रुकावटें सामने आई और अभी तक आप क्या कुछ कर चुकी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा गुल है। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप जब मेरे पास आए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं पहले एक और इदारे से काम कर रही थी, मैंने 2 साल 3 साल लगाए हैं, यानी कि हर उस शहर तक गई, यानी कि भावलपुर गई, मुल्तान गई, भावल नगर गई, लाहौर गई, मुजफ्फरगढ़ गई, सरगोदा गई, पिंडी पट्टियाँ गई और साहिवाल, चिश्तियाँ, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाले, दीना, यानी कि पाकिस्तान के जो करीबी जितने भी शहर हैं, कैपे की तक मानसरे तक में गई मैं, यानी कि वो सब के अंदर जा कर देखती रही, यानी कि ये NGO है क्या चीज़। बहुत सारी ऐसी बातें मैंने सुनी, यानी कि कहते हैं ये लोग गलत होते हैं, इस तरीके से बरगलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं उस चीज़ को समझने के लिए 3 साल मैंने लगा दिए। 3 साल लगाने के बाद मैं जब समझी, यानी कि कुछ ऐसी NGO के ऐसे इदारे थे जो इनके हकूक़ के लिए और अच्छा काम कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद यानी कि आपने वो नाम ले लिया तो वो इदारा मैंने अपना रजिस्टर करवाया। मैं जब लाहौर मिनिस्ट्री में गई, हमारे ऊपर कानून साजी हो रही थी, तो वहाँ मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मैंने किसी से लिखवा कर दिया। जैसे एक घर में बेटी भी पैदा होती है, बेटा भी पैदा होता है, तीसरी जिन्स ख्वाजा सराह जब पैदा हो जाते हैं, और सबसे पहले कानून साजी में आप माँ बाप को रखें। माँ बाप को जब आप रखेंगे, जितना यानी कि वो अपनी दूसरी औलाद के ऊपर पढ़ाई का, दीन का, सेहत का, कपड़ा और खाने पीने के जितने भी इंतज़ाम, जितनी भी ज़िम्मेदारी होती है वो माँ बाप की होती है।
تو 18 سال تک اس بچے کو دینی تعلیم بھی دلائیں اور سکول کی تعلیم بھی دلائیں. وہ تعلیم نہ دلائیں یعنی کہ وہ ایک 72 سے 72 جانور بن جائے, وہ انسان بنے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یعنی کہ میں نے صاف لفظوں میں کہا یعنی کہ وہ ٹرانسجنڈر اگر وہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرے, میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یا میں نے اپنی کمیٹی کے ساتھ رہنا ہے. اس کے بعد یعنی کہ وہ بالغ ہو جائے, اس کے بعد یعنی کہ وہ یہ نہ محسوس کرے یعنی کہ میں ایسا ہوں تو مجھے اپنی کمیٹی میں جانا چاہیے, اس میں کوئی روک تھام ماں باپ نہیں کر سکتے. اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو کوئی ٹرانسجنڈر زبردستی اس کے اوپر کوئی کیس کوئی ایسی چیز کر کے اسے وہاں سے اٹھا کر اس چیز میں نہ ڈالا جائے. تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے میں نے کچھ ایسے کام کیے جہاں یتیم بچیاں تھیں جن کے سر میں باپ کا سایہ نہیں تھا, جن کا بھائی نہیں تھا, کمانے والا کوئی نہیں تھا. میں نے ان بچیوں کی شادی اسی گھر میں لا کر کی. پھر کچھ ایسے معذور بچوں پہ میں نے کیا. میں نے پھر کچھ حکمت کا کام بھی میں کرتی ہوں, وہ بھی میں نے دھیرے دھیرے ان بچوں کا تک یعنی کہ جو ان کے صحت کے لیے تھا, جو دوائی تھی دیسی دوائی, وہ بھی میں نے تیار کر کے دی الحمدللہ. کچھ ان لوگوں کی بھی دعائیں میرے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یعنی کہ میں اپنی کمیٹی کے ساتھ جب سیٹل ہوئی, ان کے بارے میں نے دیکھا جس طریقے سے میں نے باہر نکل کے دیکھا, اشاروں پہ دیکھا, گلی محلوں میں دیکھا, ہر ٹرانس کے ڈیرے پہ میں نے جا کر اس چیز کو محسوس کیا اور اندازہ لگایا. بہت یعنی کہ کسی قدر یعنی کہ یہ لوگ کسی قدر نہیں, حد سے زیادہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں, بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. میں ان ماں باپ کو یہ شرم دلاتی ہوں جو ماں باپ غیرت کے نام سے پیسہ تو ان سے لے لیتے ہیں, تو وہ بیٹے سے یہ نہیں پوچھتے آپ نے کمایا کس طریقے سے, اتنا پیسہ آیا کہاں سے. جو ماں باپ اس کی ہر چیز پہ نظر رکھ کے یہ کہتے ہیں رات کو اندھیرے میں گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اگر وہ ٹرانس جاتا ہے صرف وہ پیسے دینے کے لیے, تو پھر ماں باپ اس چیز کی کیوں نہیں سپورٹ کرتے. اگر اس بچے کا مرڈر ہو جاتا ہے, وہ بچہ جسم فروشی کر رہا ہے, وہ بچہ بیگنگ کر رہا ہے, وہ کس حالت میں ہے, کبھی وہ اشارے پہ کھڑا ہے, کبھی کسی مارکیٹ پہ کھڑا ہے, کبھی کسی وہ ایسے ناچ کے پنڈال میں کھڑا ہے. یعنی کہ ناچ کے کمانا پیسہ اتنا آسان نہیں. اگر 10 روپے کوئی پھینکتا ہے نا تو اس مرتبہ یعنی کہ ایک ٹرانسجنڈر کو 10 مرتبہ بمیرے کھانی پڑتی ہے اس 10 کے نوٹ کے پیچھے بھی. کچھ ڈریسنگ اس طرح کی ہوتی ہے ان کی, کچھ اپنے جسم میں لاکھوں روپیہ تو ہمارے ٹرانس اپنے جسم پہ لگاتے ہیں ایک خوبصورتی کو کرنے کے لیے. وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ بے بس ہوتے ہیں, وہ مجبور ہوتے ہیں. وہ مہنگا ترین ڈریس لے کر یعنی کہ ہم کسی ایسے فنکشن پہ جائیں تاکہ ہمیں لوگ لائک کریں, ہمیں پسند کریں, تاکہ ہمیں دوبارہ فنکشن پہ بلائیں. جہاں تک یعنی کہ میرے خیال میں میری کمیٹی جہاں تک بھی ہے, آنسوؤں کے بغیر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. آپ نے یہ اپنی این جی او جب بنائی ٹرانس رائٹس موومنٹ, تو بہت ساری تنظیمیں پہلے بھی کام کر رہی ہیں اور ان میں کچھ شکایتیں بھی آتی ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں پیسے لے کر جو ہے ان کو اپنا حصہ بناتے ہیں. پھر ان کی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں جو ماننی پڑتی ہیں, اور مجبوری میں ایک خواجہ اسرا ان کی شرائط کو مانتے ہوئے ان کی تنظیم کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ خواجہ اسرا کے نزدیک جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو بہت ہی اکیلا ہوتا ہے, لیکن جب کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے تو بہت ساری وہ برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے, اور بہت سارے اس طرح کی ان کی جان کو خطرے ہوتے ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے. تو آپ کی جو تنظیم ہے اس کا حصہ بننے کے لیے اس کا جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے, تھوڑی اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کوئی بھی خواجہ اسرا کس طرح سے آپ کی اس این جی او کا حصہ بن سکتا ہے, اور وہ ایک بہتر زندگی کی اپنے اندر جو امید ہے وہ کیسے اجاگر کر سکتا ہے. جی, سب سے پہلے تو میں نے جو سوچ کے رکھا ہے, جو کچھ میں نے کیا بھی ہے, جتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, سب سے پہلے تو میں اس چیز کی گارنٹی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ حلفاً یہ کہوں گی ان کو میں رجسٹر کرواؤں گی. تو ابھی آپ کی شرائط کیا ہے کہ کس شرط پہ آپ اپنے ساتھ, یا کوئی بھی آتا ہے آپ بآسانی سے کرتے ہیں, اس میں کوئی پیسے لینے والا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہے, یا ان کے لیے آپ کیا کیا فراہم کرتے ہیں ان کو؟ اگر جو میرے پاس آتا ہے تو میں تو حقیقت اور سچ کی زیادہ دلچسپی دیتی ہوں. جتنے میرے اسٹوڈنٹ تھے جہاں جہاں میرے پاس آئے نا ذاتی, جہاں ہمارے زبان پہ کہتے ہیں نا اس کو پیشہ بقایا جات جو ہم دیتے ہیں, بقایا جات دینے کے بعد ان کو میں نے کبھی یہ نہیں کہا آپ میرے طرف آئیں یا میری موبائل میں بیلنس ڈلوا دیں یا میرے لیے کچھ جوس کا ڈبہ لے کر آئیں. کچھ چیز بھی جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا, اگر باری باری ان سے سروا کر کے پوچھ لیں یعنی کہ 10 روپے کی میں حقدار نہیں. مجھے اس چیز کا ڈر ہے, خوف ہے. دیکھیں ہم ایک انسان ہیں,
عورت اور مرد ہونے کو چھوڑو، صرف ہمیں ایک انسانیت کے رشتے میں کہتی ہوں میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں. جتنی اذیت، جتنی تکلیف، جتنا درد، جتنی میری یہ زندگی گزری ہے اس میں نے دیکھا، میں کہتی ہوں وہ دکھی نہ ہو. کیونکہ نہ ایک بھیڑ ہے ہم، نہ ایک بکری ہے ہم، نہ ہم بھینس ہیں، نہ گائے ہیں. جس کا مرضی وپاری آئے وہ خریدے، وہ پیسے، وہ دامن اس کو دے اور چلا جائے. میں نے جہاں سے میرے پاس آئے میں نے ان کو آزاد اس طریقے سے آزاد نہیں کر سکتی، یعنی کہ میں اپنے نام سے انہیں فارغ کر دوں، وہ جہاں مرضی ہے جو مرضی ہے کہتے رہے. گرو سسٹم جو ہے نا، گرو سسٹم کو آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. اگر ایک ماں باپ اس کے 5 بچے ہوتے ہیں، 6 بچے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے شادی کے وقت بیٹیوں کو تو شادی کر کے بھیج دیا جاتا ہے، بیٹوں کے لیے بہویں لے کر آنی پڑتی ہیں. ان کے لیے ایک روم، ایک کمرہ بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اخراجات تو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہمارے گرو کلچر کے اندر جو ہمارے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اسے ہمارا حق ہے، یعنی کہ وہ گرو ان کو وہ اویئرنیس دیں، وہ تربیت دیں جیسے ایک اولاد کو دی جاتی ہے. میں تو اسی طرح کر رہی ہوں. میرے پورے معاشرے میں کیا پورے پاکستان میں اس چیز کا پتہ کر لیں میں نے کسی سے کچھ ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہو یا کسی کو فروخت کیا. ٹھیک ہے، میں ان گروہوں تک بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں جس کی کمائی اچھی لگے اس کے وجود سے بھی پیار کرنا چاہیے. کیونکہ یہ بد نصیب وہ ماں باپ ہیں جن کو گھروں سے وہ نکل کر وہ گروہوں کے گھر جاتے ہیں. ماشاءاللہ جس گرو کلچر سے میں تعلق رکھتی ہوں، میرے گرو پیر جو ہیں صبح اگر نام لوں تو میرا دن اچھا گزرتا ہے. مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. نہ تو کبھی انہوں نے مجھ سے بڑا پن مانگا، نہ ہی کبھی انہوں نے میرے اوپر کوئی شکایت کی، نہ ہی کبھی کچھ کیا. جو بھی ان کا فیس بک پہ میسج آتا ہے یا واٹس ایپ پہ آتا ہے آئی لو یو کے بغیر وہ مجھے کچھ بھی نہیں کرتے. اس وقت میرے گرو لندن بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھوکھی نہیں ہے، وہ پیاسی نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہم مشہور ہیں سمال شریف سے، جو ہمارا کلچر جہاں سے شروع ہوا، داد پرداد، اسی طریقے سے گرو داد گرو پرداد گرو نکرداد گرو، وہاں سے شروع ہوا ہے. میں حاجی بیبی لندن والے کی چیلا ہوں اور ہماری جو قسمیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں ملکانے خسرے کہتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، وہ سمال شریف میں بھی رہتے ہیں، سلائی عالمگیر میں بھی رہتے ہیں، چونڈے میں بھی رہتے ہیں اور پھالگے میں بھی رہتے ہیں، پسرور میں بھی. اور میری گرو جو ہے یعنی کہ اس وقت یعنی کہ انگلینڈ بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں سے جتنے میر پور کے جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی وہ مبارکیں لے کر آتی ہے. یعنی کہ ایک نہیں ہے، ماشاءاللہ میری کتنی گرائیاں ہیں، کتنے گرو ہیں. میرا سب آدھے ادھر بیٹھے ہوئے انگلینڈ میں، آدھے ادھر ہیں. گرو کلچر واقعی ان کے لیے ایک ایسا ہے جیسے ہمارے لیے والدین ہوتے ہیں. ہمارے والدین ہمیں پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور انہیں کی وجہ سے آج ہم اچھے عہدوں پہ فائز ہیں، اچھی جگہ پر نوکریاں بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جسے اپنے ہی خاندان میں نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ بھی ان کی ایک بدقسمتی سمجھی جاتی ہے کہ وہ کسی ایسے گرو کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو ان کو جسم فروشی جیسے مکرو دھندے میں دھکیل دیتے ہیں، پھر وہ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں سڑکوں پہ اشاروں پہ آپ کو مانگتے نظر آتے ہیں. اس کے خلاف صبا گل نے آواز اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں اچھی خاصی مقبولیت حاصل کی اور بہت سارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینکڑوں کے حساب سے ایسے خواجہ سرا ہیں جن کو گروؤں سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جمع پونجی سے اپنے جو ان کے اخراجات تھے ان میں سے بچا کر پیسے نکال کر جو ہے ان لوگوں کو واپس لایا. ان کی منہ مانگی قیمت ان کے گروؤں کو دی گئی اور پھر ان لوگوں کو اس جہنم کی آگ سے نکال کر اپنے پاس لایا گیا. یہ خود تو نہیں پڑھ سکی لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کی کمیونٹی میں آنے والا ہر ایک خواجہ سرا ایک اچھی تعلیم حاصل کرے، ایک اچھے عہدے پہ فائز ہو. چونکہ آج کل پاکستان میں نوکریاں تو فراہم کی جا رہی ہیں ٹرانسجینڈرز کو، لیکن ان کے لیے تعلیم، ان کے لیے صحت، ان کے لیے دیگر شعبوں میں کسی قسم کی کوئی بھی حرکت نظر نہیں آتی. تعلیم ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر آپ کہیں بھی اچھی نوکری حاصل نہیں کر سکتے. صبا گل مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے تنظیم سازی کی، اس کے بعد ابھی تک آپ کے کتنے لوگ آپ کی اس این جی او کے ممبر ہیں اور کون سے شہروں میں وہ موجود ہیں؟ جی بہت سارے ممبر ہیں میرے جن کو میں لیڈ کرتی ہوں. میں بتاتی ہوں یہ کام ہم نے کرنا ہے. مانسیرے سے ماریا ہے اور لیاقت پور سے ثنا مرسلین ہے اور بھاول پور سے یعنی کہ ادھر کیا نام ہے اس شہر کا، ایک مانور ہے، اس کے پاس میں گئی. اور لاہور میں کچھ ایسے میرے ہیں یعنی کہ جو ان کو میں نے کہا یعنی کہ ہم نے ایسا کام کرنا ہے. سب سے پہلے ضروری
ہماری کمیٹی کے لیے ایک شیلٹر ہوم چاہیے جس میں ہمیں انہیں بٹھا کر ان کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، جو لوگ زیادہ تنگ ہوتے ہیں نا، مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے گروہوں کے پاس ہوتے ہیں جو گروہ انہیں جسم فروشی کرواتے ہیں یا بیگنگ پہ لگا دیتے ہیں، ان کے لیے جب تک ہماری حکومت ساتھ نہ دیں تو میرے خیال میں یعنی کہ بگتا دریا بھی وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ بہت سارے بناوٹی خواجہ سرا سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، ان کے خلاف حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، جس وجہ سے آپ کی کمیونٹی کا نام پہلے سے زیادہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ خواجہ سرا ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو بزنس بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں اور بہت سارے اس میں ایسے مافیا انوالو ہیں جو کہ لوگوں کو بناوٹی خواجہ سرا بنا کر سڑکوں پہ بھیج دیتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں اور ان کو مکروہ دندوں میں دھکیل دیتے تھے۔ کیا ان کی روک تھام کے لیے آپ کی تنظیم کسی سطح پہ کوئی قدم اٹھا رہی ہے یا آواز انہوں نے کسی فورم پہ اٹھائی ہو؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہی میں سوال کب سے دینے کی منتظر ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا یعنی کہ بناوٹی خواجہ سرا آ گئے، پہلے تو سب سے پہلے میں یہی اس حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں، جس وقت میرے خیال میں بہت سارے ایسی کمیٹی ایسے ادارے تھے جن کے ٹیبلوں پہ یہ درخواست رکھی گئی تھی، جس وقت سن 2018 کا جو بل پاس کیا گیا تھا، قانون سازی کی گئی تھی، اس قانون سازی کے اندر کچھ ایسے اشرات، کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھیں جو نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو انسان سمجھنے والے، انہوں نے تو اس بل سے ہی انکار کر دیا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں یعنی کہ میں وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی، جو ایک چھپی ڈکی ہوئی چیز تھی اس کو بھی اوپن کر دیا تھا۔ یہ بل پاس ہو چکا ہے، اس بل کے اندر یہ لکھا گیا ہے یعنی کہ چاہے وہ کوئی لیڈیز کپڑوں میں ہے چاہے کوئی جینٹس کپڑوں میں ہے، اس سے آپ یعنی کہ ٹیسٹ اس کا نہیں کروا سکتے، اس کی سلوار اتار کر نہیں دے سکتے۔ کچھ نادرہ کی طرف انہوں نے ایسی لیڈ کی ہے یعنی کہ نادرہ کے اندر جو بھی جائے، چاہے وہ عورت لکھوائے اس کے کارڈ پہ عورت لکھوا دو، چاہے وہ کوئی مرد لکھوائے مرد لکھوا دو، چاہے کوئی ٹرانسجنڈر لکھوا دے وہ لکھوا دو۔ اس کے بارے میں میں نے بہت زیادہ جدوجہد کی، بہت زیادہ باتیں بھی کی ہیں، کانفرنس بھی کی ہے، احتجاج بھی ریکارڈ کروائے ہیں۔ بہت سارے ایسے میرے پاس جو خواجہ سرا کلچر والے لوگ تھے، اور 2 دن کا اسٹے دیا میں نے بکرے ذبح کر کے ان کو کھلائے، ان کو آنے جانے کے کرائے دیے اور بہت پیار سے آئے، یعنی کہ ہم اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جس میں بہت زیادہ اہم ہمارا مسئلہ آ رہا ہے ایکس کارڈ کا۔ ایکس کارڈ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، نہ تو وہ اسے دبئی حکومت مان رہی ہے، نہ ہی سعودیہ والی حکومت مان رہی ہے، اور جب بھی ہم اس چیز کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، منسٹری تک جاتے ہیں تاکہ ہم کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں نا، وہ جانے دیں گے، آپ جائیں، نہیں روکتے، اور حقیقت اندر کی جو ہے یعنی کہ اس پہ ہم حج عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں لاہور میں ایک خواجہ سرا ہے، اس نے بہت بڑا ایک مدرسہ بنایا، اس نے مسجد بنائی۔ پاک پتن میں ایک خواجہ سرا ہے، اس نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی۔ کتنے لوگ ہیں یعنی کہ جو خواجہ سرا کلچر سے جڑے ہوئے، ان سب نے مدرسے، مسجدیں، پانی لگانا، لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کرنا، ان کے پتہ ہے ان کے پاس جو پیسہ جو جمع پوجی ہوتی ہے، ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ بنانے۔ الحج کیے ہوئے ہیں، 11 حج ان لوگوں نے کیے۔ اب یعنی کہ جو نئی نسل ہے، جو میرے جیسے انسان ہے، میں بھی اسی سے دوسری ہوں، کیا نام کہتے ہیں، مایوس ہی ہوں، میرے لیے حج عمرے کا کوئی بندوبست نہیں بن رہا۔ اسی طریقے سے جو خواجہ سرا کلچر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں نا، وہ غلط لوگ ہیں، اور جو بل کے اندر لکھا گیا ہے اس میں سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، چاہے اس کے اندر گے ہے، لیسبین ہے اور ٹرانسجنڈر ہے، خواجہ سرا سب کو ایک ہی جگہ پہ انہوں نے کھڑا کر دیا۔ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی یہ مخلوق خواجہ سرا، ہم جیسی عام انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی کچھ احساسات ہیں، ان کی خواہشیں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا ہر ایک اس مسلمان کا حق ہے جو دل و جان سے اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، پھر چاہے وہ خواجہ سرا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان کے حج و عمرہ پہ بھی پابندیاں ان کے ایکس کارڈ کی وجہ سے لگائی گئی۔
وزارت کی جانب سے ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اب تک اس میں کوئی کسی قسم کی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ تعلیم ہو، صحت ہو، عبادت ہو، کہیں بھی ہو، ان لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت اپنی سطح پر کیا کر رہی ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ نوکریوں کا حصول، جہاں تک نوکریوں کی بات ہے، ایک احسن اقدام ہے کہ خواجہ سرا کی آواز سننے کے لیے خواجہ سرا کو ہی اپوائنٹ کیا گیا پنجاب پولیس میں، لیکن کیا وہ بغیر تعلیم کے ان کے لیے کچھ کر پائے گی؟ کیا وہ ویسی دفعات جو ان کے خلاف ہونے والے جرائم پہ لگائی جاتی ہیں، کیا اس کا تعین کر پائے گا؟ تعلیم ایک بنیادی اصول ہے جس پر ہماری عوام کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ کیمرہ مین نقاش ملک اور مجھے میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔